अस्सलाम वालेकुम जी। अफ़गानिस्तान के मौजू के ऊपर हमने बहुत सारी बातें करनी थी और जो भी अपडेट्स आ रहे हैं आपकी खिदमत में अंदर अर्ज़ करते जा रहे हैं। और सबसे पहले तो ये कि अमारात इस्लामिया अफ़गानिस्तान तालिबान की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वक्त वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हम किसी के जान के पीछे हैं या हम किसी को कत्ल करना चाह रहे हैं। इस वक्त जितने भी हो रहे हैं वो ब्लडशेड के बगैर हो रहे हैं सरेंडर, और उनको हम पैगाम भेजते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ आन मिलते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है वो सरेंडर जो है वो वखान के ज़िला का हुआ। ये जो वखान की वैली है, अगर आप उसका अंदाज़ा करें तो एक साइड पे उसके ताजिकिस्तान है, एक साइड पे चाइना है और एक साइड के ऊपर पाकिस्तान वाक़या है। ये चित्राल से शुरू होकर तो वो गिलगित बल्तिस्तान तक ये पूरी जाती है। और यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर इस्माइली हैं और प्रिंस करीम आगा ख़ान इस्माइली हैं और प्रिंस करीम आगा ख़ान जो हैं वो उस इलाके के दौरे करते रहते हैं। पिछले दिनों आगा ख़ान साहब की जो मुख्तलिफ़ तस्वीर है उनकी नुमाइश हुई, तो वहाँ पे तो लोगों को अगर आने की इजाज़त नहीं तो वो बॉर्डर के पार बैठ के दीदार कर रहे होते हैं अपने खलीफा का। तो वो तस्वीर भी हमने देखी उनकी इस नुमाइश के अंदर ताजिकिस्तान के और इस इलाके के अंदर। वहाँ पे सिर्फ चार लोग एक जीप में बैठ के गए हैं वहाँ के ज़िले सदर मुकाम के ऊपर, और उन्होंने जाके कहा कि जी हमने टेक ओवर कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है सर, आप आ गए तो बिस्मिल्लाह जनाबे वाला, ठीक है। उन्होंने कहा जी हम भी आपके हाथों सरेंडर होने का ऐलान करते हैं। चार लोग गए और उन्होंने कहा जनाब अब आप जो हुक्म करेंगे हम उस पर अमल दरामद कर दिया करेंगे। वहां के डीसीओ ने कहा कि अगर हुक्म करते हैं तो मैं छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप कंटिन्यू करें। उसने कहा बस ठीक है, हुक्म अब आपका चलेगा। तो ये सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं और ये वखान की पट्टी के साथ और फिर ये काबुल तक जाके जुड़ता है। तो एक तो ये इंटरेस्टिंग वाक़या हो गया। दूसरा जो इंटरेस्टिंग वाक़या है वो पाकिस्तान में हुआ है अफ़गानिस्तान के हवाले से। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला है कि जैसे जो तालिबान का जो वफ्द गया है ईरान का दौरा करने के लिए, जैसे वो कोई पाकिस्तान के हकूक़ के ऊपर डाका हो गया। यार वो एक इंडिपेंडेंट लोग हैं, आप उनके ऊपर कैसे इस तरह की, आप भी उनके साथ एक इक्वेशन का रिलेशन कायम करने की कोशिश कीजिए, जो मैं आखिर में बताऊंगा आपको कि हुआ है कि नहीं हुआ। बुनियादी तौर पे ईरान ने जो है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए जो इस वक्त अफगान काबुल हुकूमत का जो डेलीगेशन दोहा में था वहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था। मुज़ाकरात तो जारी हैं, उसमें से ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था, तो ईरान ने कहा कि हमारे घर आके बात कर ले, हो सकता है ब्रेक थ्रू हो जाए। तो लिहाजा वो दोहा से उठ के दोनों साइडों के जो वफूद हैं तालिबान का भी और काबुल हुकूमत का भी, वो तेहरान चले गए हैं और वहां पे वो जाके कुछ मुज़ाकरात करेंगे। ये तो हो गई एक आम सी बात। देखिए ईरान का भी वहां पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अगर हमने आपको पिछले दिनों अर्ज किया हो कि हज़ारा जो हैं वहां पे बामियान के, उनको बाकायदा असला भेजा, बाकायदा जो है वो पैसे भेजे हैं ईरान ने, और तालिबान ने ये बात बड़ी खस्मगीन निगाहों से नोट की है। और वो पैसे हैं कि वहाँ पे अगर आपको असला मिल रहा है, जो कि बहुत सारे लोग भी अफगान फौज के तो वो तालिबान के सामने सरेंडर नहीं कर रहे होंगे ना, कुछ भाग रहे होंगे, कोई इधर उधर जा रहे होंगे, तो वो असला अगर आपको सस्ते दामों मिलता है तो वो खरीद के डंप कर लें। तो तालिबान ने इसको अगर मीडिया को जारी किया या मीडिया के कान में विस्पर किया कि हमने ये बात नोट की है, तो क्या उन्होंने ईरान के कान में ये फूंकनी मारी होगी कि हो चाहिए क्या करती है, ये इस तरह नहीं बोला होगा उनको, है क्या ख्याल है? प्रोदरम ईंची अस्त तो ईंची अस्त हुआ होगा तो उसने कहा होगा कि आइए बैठ के बात कर लेते हैं। मैंने पिछले दिनों अर्ज किया कि अलकायदा जो है वो वाला अलकायदा का विंग जो है जो मर्ज नहीं हुआ तालिबान के अंदर, उसने कहा कि नहीं हम अपनी आइडेंटिटी के साथ जिंदा रहेंगे। तो अगर पाकिस्तान के रास्ते जाते तो पाकिस्तान उनके लिए बड़ा खूनखार नज़रों से बैठा हुआ था, तो वो ईरान के रास्ते जाएंगे या जा रहे हैं या ईरान में मुकीम हो गए हैं जाके। तो कुछ लोगों ने इसका बुरा भी मनाया। हालांकि अगर आप देखें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पनाहगाह या सपोर्ट है फ़लस्तीनियों की वो तेहरान से हो रही है।
تو ایران جو ہے یا ایران ہے وہ ہر اس چیز کے خلاف جاتا ہے جس کے حق میں امریکہ جاتا ہے. یہ اس کی پالیسی ہے. اور اگر آپ کبھی کسی تیسرے ملک میں جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ ایران اور امریکہ کی ایمبیسیز کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایران نے بھی اتنے بندے ہی اپنی ایمبیسی میں رکھے ہیں یا اتنی بڑی ہی ایمبیسی بنائی ہوئی ہے جتنی امریکہ نے بنائی ہوئی ہے. یہ بات جو ہے وہ آپ ایرانی مائنڈ سیٹ سے سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ ایرانی مائنڈ سیٹ سے نہ سوچنا شروع کر دیں. ایران نے متقع وڈا لایا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس نے کنفرنٹیشن جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ لی ہوئی ہے. اور وہ مطلب یا تو وہ ایران اتنے بیسز اتنے ممالک کے اندر اس کے سفارت خانے نہیں ہیں جتنے جگہوں کے اوپر امریکہ کے ہیں. امریکہ سیکنڈ لارجسٹ ہے سفارت خانوں کی تعداد کے حوالے. سفارت خانے, کونسل خانے اور مستقل دفاتر ہوتے ہیں, یہ تینوں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں سفارتکاری کے ضمن کے اندر. تو اس میں سب سے بڑا جو ہے سیکنڈ لارجسٹ ہے. سب سے بڑا کون ہے بھلا؟ اپنے چائنا پائے ہیں. چائنا کے دنیا کے اندر سب سے زیادہ ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں اور سب سے زیادہ اس کے کونسل خانے ہیں. اور نہیں, کونسل خانوں کی تعداد میں امریکہ چلا جاتا ہے آگے, لیکن ایک سفارت خانہ میرے خیال 169 ہے سفارت خانے چائنا کے اور 168 ہے امریکہ کے. تو لیکن ایران کے تو تقریباً کوئی 127 کے قریب ہیں, لیکن ان 127 ممالک کے اندر اس کا سفارت خانہ رکھ رکھاؤ میں اور مطلب کہ انٹریکشن میں وہ امریکن کو ٹارگٹ کر کے چل رہے ہیں کہ امریکن یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب یہ حملے شروع نہیں ہوئے تھے تو امریکن امبیسی کے اندر چوتھے کے دن, امریکن قونصلیٹ لاہور کے اندر چوتھے کے دن کوئی نہ کوئی نمائش لگنی. تو جتنی نمائشیں امریکن قونصلیٹ لگاتا تھا اتنی نمائشیں ہی ایرانین کلچر کی ایرانی لگایا کرتے تھے. تو خیر ثابت یہ کرنا ہے کہ وہ انہوں نے بڑا متقع لگایا ہوا ہے. تو القاعدہ کو بھی اسی حوالے سے وہ پناہ دے رہے ہیں, اور یہ جو فلسطین والے ہیں ان کو بھی اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ امریکہ ان کا مخالف ہے تو ہم امریکہ کے مخالفت میں جائیں گے. اسی طرح جو ہے طالبان کا امریکہ مخالف ہے تو طالبان امریکہ ایران کے دوست ہوتے ہیں. اسی فارمولے کے تحت انہوں نے ان کو بلایا. ایک پہلو تو اس کا پازیٹیو پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایران نے ظاہر ہے کہ اب وہاں پہ انفلوئنس رکھنا ہے. طالبان کے اندر بھی انفلوئنس ہونا چاہیے, لیکن وہ وہاں پہ جو مطلب کہ شیعہ برادری ہے اس کے اوپر تو اس نے بڑا اسٹرانگ انفلوئنس بلکہ کنٹرول رکھنا ہے. بہت ساری ریکروٹمنٹ لیتا ہے وہ وہاں سے, زینبیون کی اور فاطمیون کی. تو اس نے اس حوالے سے بھی وہاں پہ اپنا اثر رسوخ رکھنا ہے اور اس بات کو بھی طے کرنا ہے کہ مستقبل کے اندر اس ریکروٹمنٹ سے یا ان رستوں میں کوئی رکاوٹ نہ پڑے, ٹھیک ہے. تو یہ ان سارے اقدامات کے لیے اس نے یہ کیا ہے. ہم نے بھی ایک بات کرنے کی کوشش کی تھی, ہم نے بھی یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے اور 2 مرتبہ کی ہے. اور پہلی مرتبہ جو تھی وہ ملا عمر والی خبر ریلیز کروا کے اس ہماری کوشش کو ناکام بنا دیا تھا کابل حکومت نے. اور دوسری دفعہ بھی ہم نے بلایا, اس دفعہ تو گلبدین حکمت یار اینڈ کمپنی آئے تو, لیکن طالبان کی طرف سے کوئی نہ آیا. جب ہمارے پرائم منسٹر کو بڑا شوق تھا کہ میں نے ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانی ہیں تو طالبان نے آخری وقت میں اپنا وفد نہیں بھیجا, یا بھیجا تو اتنے لوور لیول کا بھیجا کہ جس کا میڈیا کے اندر کوئی تذکرہ کرنا کوئی زیادہ مطلب ہمارے لیے کوئی رسپیکٹ کی بات نہیں تھی. 2 دفعہ ہم اٹیمپٹ کر چکے ہیں. ہر وہ ملک جو اس مسئلے کے اندر اپنے آپ کو ریلیونٹ سمجھتا ہے وہ اس طرح ان کو انوائٹ کر کے اپنے ہاں مذاکرات کرواتا ہے. سب سے پہلے سعودی عرب نے کوشش کی, طالبان نے ریجیکٹ کر دیا. پھر متحدہ عرب امارات نے کوشش کی, طالبان میرا خیال 1 سیشن انہوں نے کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی چھٹی کرا دی. پھر تیسرا ملک جو چوتھا ملک, تیسرے تو ہم تھے, ٹھیک ہے, چوتھا ملک جو تھے جو اس لائن میں آیا وہ ترکی ہے. ہر وہ ملک جو وہاں پہ انڈیو اپنا انٹرفیئرنس رکھنا چاہتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک منسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی مارے گئے تھے اور ساتھ میں UAE کے سفارتکار بھی مارے گئے تھے. وہ جو ان کے وار لارڈ کے منسٹر تھے موجودہ حکومت کے, اس سے ملنے گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو 2.5-3 سال پہلے کی بات ہے, وہ ہماری ٹیم سن لے بھی, ہمیں وہ ریفرنس نکال کے دے اس کا. ہاں تو خیر وہ جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ UAE کا وہاں پہ فاتحہ تھی UAE کی وہاں کے معاملات کے اندر, کیونکہ UAE چاہتا تھا کہ وہاں پہ جنگ لگی رہے
اور اس وقت جو افغان جو ہے اپنا کاروبار کرنے کے لیے یو اے ای بیٹھا، وہ بیسیکلی تو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے نا یو اے ای کی اکانومی کے اندر، تو ان کا خیال تھا کہ اتھے آگ لگی رہے، تو پھر جواب دیا نا انہوں نے، ساتھ میں 2 سفارتکار بھی اڑا دیے. تو خیر دوسری طرف جو ہے اب اس میں مذاکرات کیا ہوں گے، مطلب اس پاسبل مذاکرات کیا ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہنا انہوں نے کہ جو ہماری انفلوز ہیں وہاں سے وہ رہے. دوسرا یہ ہے کہ جس کو آپ نہیں رکھنے کے لیے تیار، جیسے القاعدہ ہے اور معاہدے کے تحت نہیں رکھ سکتے طالبان القاعدہ کو، تو آپ وہ ہمیں دے دیں، ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ بھائی جان وہ جو آپ $250 ملین سال کا ہم سے لیتے ہیں نا بتا، اس میں کو تھوڑی سی رعایت کریں. یعنی ایران باقاعدہ کیش دیتا ہے ان کو. اور تیسرا جو کہ میرا خدشہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بھائی آپ ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ کوئی بھی انٹریکٹ کرنا چاہیں تو چاہ بہار حاضر ہے ہمارا، ٹھیک ہے. یہ پتہ نہیں بنا بھی ہے کہ نہیں بنا، یہ گوادر بننا بھی ہے کہ نہیں بننا. راستے میں حملے بڑے ہوتے ہیں، راستے میں حملہ کرنے والے بی ایل اے جو ہیں وہ آپ کے بھی دشمن ہیں اور ہمارے بھی، ٹھیک ہے، پاکستان کے بھی. یعنی کہ ایران یہ کہے گا ان کو کہ آپ اگر چمن کے راستے جائیں گے گوادر تک تو راستے میں حملے ہوں گے. ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ ہماری طرف کوئی جو سیستان ہے اس میں کوئی حملہ نہیں ہوگا، اور یہ اس کا کہرے گا ایران، اس کو کیرو پائے گا. اب یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. یعنی کہ طالبان کوئی ایک نخیز دوشیزہ ہے جس کو ایران بہلا پھسلا لے گا، اور اس وقت وہ پوری دنیا کو کھلا رہے ہیں یار، ٹھیک ہے. اگر دیکھا جائے تو اس خطے کے ممالک کے اندر روس، چائنا اور انڈیا کے بعد ایران چوتھا ملک ہے جس کا ڈائریکٹ انٹریکشن ان کا پچھلے کم از کم اگر ہم جب سے امریکن وڈرال ہوا ہے اس کے ساتھ ہوا ہے. ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں اور لیکن نہیں بتائیں گے کہ اس وقت کیا کیا انڈرٹیکنگز جو ہیں وہ رشیا نے دی ہیں طالبان کو. ان کا انٹریکٹ ہوا ہے، وہ ان کی کمیونیکیشن کی تمام ضروریات پوری کر رہا ہے. اس وقت ایران طالبان جو ہیں وہ آپس میں جو انٹریکشن کے لیے جو ٹیلی کمیونیکیشن کا سسٹم استعمال کر رہے ہیں اس کو ہم ٹیلی گرام کہتے ہیں، سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ پیغام بھیجنے والے کا اور پیغام ریسیو کرنے والے کو ڈھونڈ ہی نہیں سکتے، پکڑ ہی نہیں سکتے، اس طرح کی اس کی کوڈنگ ہوئی ہے. اور ہوسٹ بھی وہ ایک ایسے سرور پہ ہوا ہے جو کہ پلیس ہے رشیا کے اندر، ٹھیک ہے. اور وہ اس کو آپ آپ اور ہم واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، وہ ٹیلی گرام استعمال کرتے ہیں. تو ٹیلی گرام پاکستان کے اندر بین ہے اور بھی بہت سارے ویسٹرن ممالک کے اندر. رشین کہتے ہیں کہ بین ہوتا رہے کیونکہ ہم نے تیار ہی ان کے لیے کیا تھا. جب امریکہ کی امریکہ کی کمیونیکیشن کے خلاف ان کے پاس بھی کوئی کمیونیکیشن ہونی چاہیے تھی، تو ایک کمیونیکیشن تو تھی کہ بندہ جائے منہ زبانی میسج دے کے آئے. دوسرا یہ ٹیلی گرام بہت زیادہ انہوں نے استعمال کیا. تو انہوں نے کہا جی یہ بھی چلے گا اور آپ کی ویب سائٹ بھی ہم ہوسٹ کریں گے. چائنا کو آپ نے پریشر میں نہیں ڈالنا کیونکہ اسے کہ امریکہ کے ساتھ رابطے ہیں اور وہ اس وقت ہیں. ہاں ہم آپ کے خدمت میں، اور کچھ پیسوں کا بھی وعدہ ہے اور بھی بہت کچھ ہے. تو وہ تو بھائی اپنی کامیاب سفارتکاری کرتے پھر رہے ہیں. اس دوران آپ لگی کہاں ہے، ٹھیک ہے. ہم صرف جناب اسی بات پہ جو محلے کے اندر ہوتی ہے نا سڑنے کڑنے والی بیبیاں ہوتی ہیں کہ وہ وہنی ہوتے گھر نا میٹھے چول دین گئی ساڑھے گھر نہیں آئی، اچھا ساڑھے گھر باہر سے دین آئی. وہ جڑیاں محلے کے اندر ایک ٹیپیکل خواتین ہوتی ہیں نا لڑائی والی، جنہوں نے ہر ایک کے ساتھ نا ڈانگ چکی رکھنی ہوں جسے کہتے ہیں سوٹا اٹھا کے رکھنا ہوتا ہے. ہمارا کردار اس وقت یہ ہے کار ہم کچھ سکتے نہیں ہیں، ان کو ہم قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ساڑھے اپنے گھر دے پھڈا پہ آ جاتا ہے اور جناب ہمارے اپنے منڈے جو ہیں وہ ہاتھ چھڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر اہل پاکستان جو ہے وہ دھیرے دھیرے چلے، آہستہ آہستہ چلے. ہمیں ہر وہ چیز قبول کرنی ہے جو ہماری حکومت کر رہی ہے اور اس کے نتائج بھگتنے ہیں جو ان کی حماقتوں کے نتیجے میں ہوں گے. اب کیا کریں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، لہٰذا انہیں کرنے دیں، بیٹھیں، ریلیکس کریں، انجوائے کریں. لیکن ایران کے ساتھ ان کے انٹریکشن سے پریشان ہونے کی لوڑ نہیں ہے. ویسے ادھر شہد عربوں کی آپس میں بھی لڑائی ہو گئی ہے، سعودیہ کی اور متحدہ عرب امارات کی. تو کوئی نیا ہی منظر نامہ بننے جا رہا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ طالبان نے کو جب سعودی عرب نے آفر کی تھی کہ آپ اپنا آفس ہمارے یہاں بنا لیں، تو انہوں نے نہ وہاں پہ بنایا نہ دبئی میں بنایا، انہوں نے دوحہ میں بنایا. اب سمجھ آئیے مستقبل بینی کی پھر داد تو دینی پڑے گی نا ان کا یہ فیصلہ درست ثابت ہو گیا. اپڈیٹس تھی، میں نے کہا کچھ آپ تک پہنچا دی جائیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.